अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। शक्ल देख के आप पहचान गए होंगे जनाब इमदाद हुसैन शहजाद साहब। मुझे आप पता चला कि हराई हैं ये बहरहाल आपके साथ मौजूद हैं, सदा है। कुछ लोगों को इन पे एतराज भी है, पंजाबी बोलने पे भी एतराज है, बड़ी थोड़ी सी तादाद है। लेकिन चूंकि आप लोग ज्यादा ये चाहते हैं कि एक तो हंसी मजाक में पंजाबी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो वजह है कि डिमांड ज्यादा है कि जरा यानी बिल्कुल फिल बदी लैंग्वेज में जो इन्होंने तजर्बात किए हैं, जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो सारा कुछ आपसे शेयर कर सके। दो खबरें हैं। एक तो ब्रेकिंग दे रही है उन्होंने कि किसके को बाजे बजा रहे हैं, पता नहीं बाजे बजा रहे हैं या कोई ढोल बजाने लगे हैं या कोई उसका ढोल ही बजाने लगे हैं। और दूसरी खबर है वो जो प्लेलेट्स किंग हैं, वो किसी अपना पोलो ग्राउंड में पाए गए और बड़ी ये तस्वीरें साथ हुसैन नवाज के बेटे की तस्वीर भी साथ, बड़ा जिक्र हुआ कि वो तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतने बीमार हैं, तो वो बाहर मौजूद थे। चलें, हम ज्यादा बातें हम क्या करनी है, जरा इमदाद हुसैन शहजाद साहब से बड़े भड़कती हुई वो खबर सुनते हैं कि वो क्या ब्रेकिंग देने लगे हैं, किसके ढोल बजाने लगे हैं या तोते उड़ाने लगे हैं। जी इमदाद हुसैन शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अजहर सिद्दीक साहब, आपको और आपके नाजरीन को मेरा लंदन की गरम गरम फ़ज़ाओं से, जहाँ ये गर्मी जो है टेम्परेचर हाई है, जो कि आप देख भी रहे हैं कि प्लेटरस किंग जो हैं वो धूप के मज़े ले रहे हैं। इस पर बात करेंगे। सबको मेरा सलाम। और उसके साथ साथ जो अहम खबर आपको आज देनी है, क्या ख्याल है, अभी जल्दी से दे दें या थोड़ा रुक रुक के मतलब पहले थोड़ा? अच्छा, अच्छा, वो खबर जी जी। एक और बात बता दीजिएगा, साथ वो खबर भी दे दीजिएगा साथ। वाकई गर्मी है या नवाज शरीफ को सर्दी लग रही है? अच्छा देखिए, पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, ये अजीबो गरीब ड्रेसिंग है इनकी। वो हमारे जो हैं छोटे छोटे माशाल्लाह नौजवान बच्चे भी हंसते हैं इस ड्रेसिंग पे, और फिर वो हमें मजाक करते हैं कि वो पाकिस्तानी स्टाइल और पापा और ये और वो। हम कहते हैं यार वो पाकिस्तानी नहीं, वो गवर्नमेंट स्टाइल पुत्र। हाँ जी, वो गवर्नमेंट स्टाइल है। पाकिस्तानी स्टाइल तो हमने टी शर्ट पहनी हुई है माशाल्लाह, पोलो शर्ट पहनी है वो। अच्छा, वो ये समझ नहीं आती है कि सख्त गर्मी में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, और प्लेटलेट्स तो कम थे, या विटामिन भी शायद वो विटामिन डी जो है उसकी कमी पूरी करें, लेकिन ऊपर वो कोट पहने होते हैं, ऊपर लंबा सा एक स्कार्फ पहने होते हैं। वो हम देखते होते थे बचपन में, वो एक तमाशा करता था, वो एक जानवर के गले में स्कार्फ बांध के कहता है ये ससुराल जा रहा है। और लंबा सा स्कार्फ तो अब तो सोरे फैशन ही नहीं। सोरे सोरे चली। सोरे जा रहा है, हाँ जी। वो सोरे कौन जाता था, सारी दुनिया को पता। मैं नाम लूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, कहेंगे पंजाबी बोलता है। अच्छा, पंजाबी नहीं है असल में, ये तो वो लाहौर का कल्चर है, जो जो कल्चर हम आपको दिखाना चाहते हैं एक्चुअली। तो ये भी चूंकि लाहौरिये हैं, अपने आप को ये क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं अमृतसर से लाहौर आकर लाहौरिये बन गए। तो आज तक मुझे ये नहीं समझ आई। मैं वो हमजा साहब को भी देखता हूँ, लंबे लंबे स्कार्फ पहनते हैं। यहाँ तो फैशन बदल गए हैं, वो छोटा सा मिनी सा एक टाई कर रहे हैं आप, तो वो खूबसूरत सा लगता है। पता नहीं कौन से कौन इनका वो जो है वो बीबी जो है, उनको तो मैंने सुना था कि कोई मेकअप की बड़ी जो यूके की जो बड़ी मेकअप करने वाली खातून है, वो उनको ट्रीट करती हैं, और वो तो उनका मेकअप शेकअप ठीक करती हैं। वो भी आजकल आपको अच्छा, वो मेकअप से ही हमने बात शुरू करनी है। वो जो सर्जरी वाला मामला था, वो तो अब उल्ट पुल्ट हो गया ना सारा। वो तो अब वो जो है वो अब उन्होंने एक नया ड्रामा जो है ना वो शुरू कर दिया है। आप उसको ड्रामा कह लें या मतलब आप उसको, अब देखें ना, वो बूढ़े भी हो गए हैं मियाँ साहब, आपको नजर भी आ रहा होगा कि आज उनकी जो सूरत हाल थी तस्वीरों की। अभी तो अजहर सिद्दीक साहब पिछले साल ये डुबकियां भी लगाते रहे हैं। पिछले साल एन कोविड-19 जब अपने अरूज पे था, ये ब्राइटन, एक साहिल समंदर है यहाँ पर ब्राइटन, वहां जाके डुबकियां लगाते रहे हैं। वो भी तस्वीरें बड़ी अच्छा, वायरल हुई थी। हमने हमने वो तस्वीर जो है वो सबसे पहले जो है वो अपलोड की थी, कि वहाँ ये डुबकियां लगाते रहे हैं, और सख्त गर्मी में वो आपने देखा कॉफ़ी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, और वो अपने बेटे के दफ्तर के बाहर बैठे हुए। वो रवानगी थी ब्राइटन समंदर के लिए जाने से पहले की वो तस्वीर थी। तो आज भी जो आपने देखा है, आज आपने देखा है कि उनके साथ साहबजादे उनके बैठे हुए हैं, जो यानी साहबजादे के बेटे हैं। ये जो है ना जी, हुसैन नवाज साहब, ये वो हैं जो यहाँ पे आपके शादमी में एक है कैसर होटल वाले, ट्रकों के अड्डे के साथ। वो अगर आप हाँ जाएं तो हाँ वो एक हाँ। पूरी, ये उनके घर में ब्याए हुए हैं। वो यहाँ पर एक हैं भट्ट साहब, तो वो कैटरिंग का काम है, उनका बिजनेस है। ये उनके घर में ब्याए हुए हैं, साउथ हाल के इलाके में।
یہ بدقسمت اظہر صاحب اتنے ہیں، آتے ہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جلیبیاں کھانے والے کے لیے ایک دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، جلیبیاں خرید رہے ہیں، پیچھے سے لوگ آوازیں لگانی شروع کر دیتے ہیں. اچھا جلیبیاں کھانا مشکل، چاٹ کھانا مشکل، دہی بلے کھانا مشکل، ان کی تو جان پہ عذاب بنا ہوا ہے. اور اچھا یہ وہ پیچھے نعرے کیا لگتے ہیں ذرا وہ بھی بتا دیجیے. وہ جناب وہ کچھ پہلے تو آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، خاتون آ گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی بھائی جان واپس جاؤ، وہ لوٹ کے تم واپس آ گئے ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ چور ہے سارا ٹبر چور ہے. پتہ نہیں لوگوں کو چوروں کو سارا ٹبر یہ سارا نظر آتا ہے. وہ پھر نعرے. اچھا آپ نے یہ بھی ابھی جو دیکھی نا تصویر جو آج وائرل ہو رہی ہے، اس تصویر پہ پہلے تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ شاید کوئی پردیپ کمار کوئی انڈین فلموں کا کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ میں پریم اس چوپڑا میں تو نہیں تھی؟ پریم چوپڑا یا پریم چوپڑا تو خیر تھوڑا سا بہت زیادہ گنجا ہے نا، وہ تو مطلب اس کا تو اچھا اچھا گنجا اچھا ذرا، اچھا. وہ انہوں نے تو بال لگوا رکھے ہیں نا، انہوں نے تو وہ آرٹیفیشل وہ، لیکن یہ لگ رہے تھے وہ. اب اصل میں آپ کو بتاؤں میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب آپ اپنے آپ کو دیوانند سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو دیوانند جو ہے نا وہ دیوانند کی طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانند کی طرح سکارف پہنتے ہیں. اچھا اور دیوانند کی فلموں میں تھا وہ حضرت صاحب لمبا والا سکارف، اب تو نہیں ہوتا وہ، اب تو وہ پہنتے نہیں ہیں. تو وہ میں تو پہلے پریشان ہو گیا کہ شاید کوئی وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہائیڈ پارک کا علاقہ ہے، کیونکہ وہ سامنے یہ رہتے ہیں، سامنے ان کے بیٹے کا. شاید کچھ اور بھی جگہ ہو، لندن میں آج کل رونق ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں نا حسین کے صاحبزادے جو ہیں. اچھا میں اب روک رہا ہوں آپ کو. جو مجھے یہ تصویر کے ساتھ ایک چیز آئی وہی میں پڑھ دوں ذرا، کیونکہ بھیجیے دوستوں نے اچھا ہوتا ہے. پہلی نظر میں لگا کہ تصویر میں نظر آنے والا شخص بھارتی فلم مکریش چوپڑا، مہیش بھٹ یا پھر ویرو دیوگن جو لوکیشن پر فلم کی شوٹنگ کروا رہا ہے. غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو اپنے باوجی ڈرامہ پلیٹ لیکس کے ڈائریکٹر اور اداکار. لندن کے پارکوں میں سیر سپاٹے کرنے والا یہ شخص انقلاب کو ہلکے آنچ پر چھوڑ کر لندن علاج کروانے گیا ہوا ہے. آگے لفظ نہیں میں پڑھتا، وہ چھوڑ علاج رہا نہیں ہوں. کروایا، علاج تو ایک دفعہ بھی نہیں کروایا. ڈاکٹر تو بےچارے ترس گئے ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے. علاج تو ایک دفعہ نہیں کرایا، نہ اپنا کرایا نہ اپنے اس بیٹے کا کرایا جس کے لیے پرویز مشرف سے بیک کر کے بھیک مانگ کے یہ آئے تھے یہاں جلا وطن، وہاں سے جدہ سے، کہ جی وہ اس کو 5 لاکھ افراد میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کو وہ بیماری ہوتی ہے، وہ نہ اگر اس کو لے کر گئے تو مر جائے گا، نہ وہ مرا نہ یہ مرے. شادیاں کی اس بچے نے، بچے پیدا کیے، ڈاکٹروں کے پاس نہ یہ گئے نہ وہ گئے. اور ہمیں تو یہ بھی ایک اطلاع پچھلے دنوں ملی تھی کہ یہ بھی کوئی شادی وادی کا کوئی پروگرام. لیکن آج جو شادی کی خبر ہم آپ کو سنانے والے ہیں وہ ایک اور شادی ہے. وہ اب شادی ہے، وہ ڈھول جو آپ نے کہا نا بجے گا، ڈھول پھٹے گا، ڈھول بلکہ اب جو ہے نا سرے عام پھٹے گا. وہ اب جنید صفدر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے نوجوان ہیں، ان کی شادی کے دن تو بنتے ہیں، کوئی ادھر ادھر پنگا نہ لے لیا انہوں نے، پنگے تو یہ بول لیتے ہیں، شاید اس کو بھی کہیں انہوں نے ادھر ادھر کہیں گیرج وہ ویرج جو میں کوئی. تصویر ان کی آئی تھی ان کے دائیں بائیں کوئی اپنا پنک لیڈیز کھڑی تھی دو. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا جی، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی، نازک آشیانہ ہے، لندن کی فضائیں بڑی نازک ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہی بچتے ہیں جو رزق حلال کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور پنجابی میں کہتے ہیں سردی تو اتنی ہوتی ہے نا کہ وہی بچتے ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک پنجابی کا محاورہ میں نہیں بولوں گا وہ اب، تو وہ یعنی وہ ایسا کچھ ہو گیا ہو، انہوں نے دیکھ لیا ہو، اور ایسا کچھ اللہ نہ کرے. ہم تو کسی کی اولاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتے ہیں، ہم بھی اولاد والے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں نا. دیکھیں بلاول بی بی بھی جو ہے وہ بھی سوری بی بی بھٹو کہنا تھا میں نے، بی بی کے بیٹا کہنا تھا، بی بی کہہ دیا ان کو. اچھا وہ بلاول بھٹو بھی جو ہیں ان کی بھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، تو انہوں کا بھی یہی حال تھا. تو یہ یہاں بڑے نازک جو ہے نا یہ ماحول ہے یہاں. وہ کہتے ہیں نا پورے سرات کی طرح بچوں کو زندگی گزارنا پڑتی ہے. تو شاید ان کو بھی کہیں انہوں نے پکڑ، لیکن وہ پکڑنا نہیں ہے. اصل بات پتہ کیا ہے صدیق صاحب، کہ وہ جو سرجری والا پلان تھا نا وہ کامیاب نہیں ہوا. اب جو ہے نا موجودہ حکومت کو بھی، آج آپ نے دیکھا شاید میڈیا پہ بات کر رہے تھے شیخ رشید صاحب، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، اب یہ ECL سے نام نکلوانا اور یہ وہ چکر دینا ہمیں چھوڑ دیں. تو اب یہ وہ چکر چلا نہیں وہ سرجری والا. اب وہ محترمہ نے سوچا کہ میں اب ایک ہی بہانہ لگا سکتی ہوں کہ بیٹے کی شادی ہے، چلو دیگیں پکائیں گے وہاں. تو وہ دیگیں بریانی شریانی وہاں کھائیں گے. وہ جو پچھلے سال کے قربانی کے بکرے ابھی ہونزلوں کی ایک میٹ شاپ کی فریزر میں پڑے ہیں، کچھ وہ نکالیں گے، کچھ وقار کو کہیں گے پھیکی چائے والے کو کہ یار کوئی اور بکرے شکرے لے آ، تو کر ذرا بندوبست تو دیگوں شیگوں کا. اور وہ آپ کو بھی شاید ہمیں بھی دعوت دے ہی دیں جی. وہ ساگ وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے وہ کشمیری سٹائل، اور وہ کشمیریوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت مشہور ڈش ہوتی ہے جو مہندی والے دن کھلائی جاتی ہے.
تو شاید ہمیں وہ ہمارے بھی وہ ہمیں بلا لیں کوئی کسی جرنلسٹ دوست کے ذریعے، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، وہ دال چاول، وہ دال ہاں، چاول مہندی والے دن کشمیری ہم چاول ہے۔ جی ہاں جی، اس کو کچھ اور بھی کوئی کہتے ہیں آپ یا لکشمی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ جی جی جی، لکشمی میں جی، تو وہ نا دال چاول کشمیریوں نے وہ مہندی والے دن پکانے ہوتے ہیں، تو دعوتیں تو بڑی ہوں گی نا یہاں پہ، بڑے بڑے، وہ آپ کو پتہ ہے تو ہیلی کاپٹر پہ ناشتے منگایا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ مزے کے بندے ہیں، مزے کے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ رات کو 2:30 بجے جب پرائم منسٹر ہوتے تھے نا، وہ لوگ پھر کہتے ہیں جی کتاب لکھیں امداد صاحب آپ ان پہ، وہ جب رات کو 2:30 بجے نا یہ ڈاکہ فون کر دیا کرتے تھے، ڈاکہ، جب پرائم منسٹر تھے ڈائریکٹ نمبر تھے وہ، جو ٹرنک کال والا نمبر ہو تو موبائل نمبر، تو وہاں پر ایک گلوکارہ تھی بڑی مشہور، تو ان کو فرمائش کیا کرتے تھے اور ان سے وہ گیت سنا کرتے تھے۔ وہ گیت پتہ آپ کو کون سا تھا؟ بتائیں نا۔ بتاؤں جی پھر اپنے ناظرین کو، وہ اس کو بالکل۔ کہتے تھے وہ اپنا کیا نام تھا دلشاد بیگم اس کا، تو اس کو کہتے تھے وہ پرائم منسٹر بول رہا ہوں پاکستان کا، تو کہے اچھا میاں صاحب، تو میاں صاحب کہتے تھے وہ فرمائش کرتے تھے ذرا وہ اپنی آواز میں وہ گنگنا کر سنائے رات کو 2:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس سے۔ وہ گیت تھا ہم نے تو پھول چنے کانٹوں میں بدل جاتے ہیں، وہ ایسا اس طرح کا کوئی ہے نا، وہ جو ہم نے جو پھول ہاں، چنے کانٹوں میں بدل جاتے ہیں، تو وہ والا گیت، وہ یہ ٹیلی فون پہ یہ یاشیاں ان کی، اور وہ یاشیوں کی جب بات ہوتی ہے تو یہ آج بھی جو آپ نے تصویریں دیکھی ہیں، یہ ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا انتظام کیا ہے۔ وہ ایک مرتبہ میرے ایک عزیز تھے، بہت بڑے جرنلسٹ تھے، تو میں اس وقت طالب علم تھا، تو میں نے کہا جناب وہ ضیاء الحق نے بڑی مثال قائم کی، سائیکل پہ سفر کیا انہوں نے، تو بڑی، تو انہوں نے کہا امداد صاحب آپ بچے ہیں ابھی، اس وقت میں شاید 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، اظہار بھٹی صاحب میرے وہ عزیز تھے، پنڈی میں جرنلسٹ تھے بہت بڑے روزنامہ جنگ کے، انہوں نے کہا یہ جو سائیکل آپ نے دیکھی ہے نا ٹی وی پہ، پی ٹی وی پہ، اس میں پی ٹی وی تھا، اس کے پیچھے لاؤ لشکر تھا جو اس سائیکل کو آپریٹ کروا رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس پہ پیسہ خرچ ہوا ہے خزانے سے اور یہ وہ، تو اسی طرح یہ جو آپ نے تصویر دیکھی ہے نا، یہ جو یہ وہ مہیش بٹ تو نہیں، وہ تو مہیش بٹ تو ذرا تھوڑا خوبصورت آدمی ہے، تو وہ ہدایت کار بھی اچھا ہے ان سے، ان کی تو فلمیں کا ڈبہ ہو رہی ہیں ساری، تو اندر سے جو نکلتا ہے ڈبہ ہو گئی چوئی صاحب، میاں صاحب ساری فلم ڈبہ ہو گئی، تو وہ یہ جو آج آپ نے تصویر دیکھی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سیٹ ہے سر پورا، اس کے پیچھے وہ اچھا۔ باؤنسرز ہیں، وہ باؤنسر ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ پارک ہے نا، وہاں تو لوگ وہ دھوپ سیک رہے ہیں، میرے جیسے پاکستانی بھی وہاں موجود ہیں، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میاں صاحب پیسے واپس دیو، تو وہ تو ڈرے ہوئے ہیں، تو ڈر ڈر کے باہر نکلتے ہیں، وہ چہل قدمی بھی کرتے ہیں، تو ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے پیچھے سے آوازیں لگیں گی، لوگ، وہ میں نے بتایا تھا عابد شیر علی، وہ میرا ایک دوست تھا، وہ وقاص اس کا نام ہے، وہ اس دن مجھے کہہ رہا تھا آپ نے میرا نام نہیں لیا، میں نے کہا نام بھی لے لیں گے، اچھا وہ وقاص اس کا نام ہے، وہ سینٹرل لنڈن کی ایک شاپ ہے اس میں کام کرتا ہے وہ، تو یہاں جو سارے بڑی کہانیاں سناتا ہے، میرے پاس ڈرائیور آتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاکستانیوں کے، تو بڑی کہانیاں سناتا ہے، کبھی کس سے آپ کو سنائیں گے، وہ اس کی وہ کنوینئنٹ سٹور ہے، تو وہاں وہ کام کرتا ہے، تو پرویز مشرف کے بھی ڈرائیور آتا ہے، سب وہ جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں، رحمان ملک صاحب، وہ کہتا ہے میں ایک دن گیا تو میں ادھر عابد شیر علی نظر آ گیا، کہتا میں نے جلدی سے وہ کیمرہ سیدھا کیا کہ میری ویڈیو نہ بنائی، میری ویڈیو نہ میں کہا آپ صاحب کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، میں کسی فیس بک تے نہیں لاندہ کچھ نہیں، اچھا، آپ نے نا یاد رکھی ہے کہ عابد شیر علی پہ ایک علیحدہ پروگرام کرنا ہے، وہ کریں کریں۔ فرمائش ہے اچھا بہت سے لوگوں کی، اس سے اب ہم نے علیحدہ گفتگو یاش اتنے ہیں سر، یاش اتنے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو 2:30 بجے یہ فون سنا کرتے تھے، اس میں ہم نے جو پھول چنے کانٹوں میں بدل جاتے ہیں، اتنے دلکش ہیں نظار، پتہ نہیں کیا وہ گانا تھا، دلشاد بیگم کا مشہور گانا ہے، اچھا وہ وہاں ڈھاکہ سے سنتے تھے، بنگلہ دیش سے وہ سنتے تھے بھائی، اچھا پھر میں نے آپ کو وہ واقعہ سنانا تھا، وہ آپ نے کہا ضرور سنائیے گا، ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، آپ جانتے ہیں ان کو، میاں عبدالستار ایڈوکیٹ، ہاں ہاں۔ مشہور آدمی ہے، مسلم لیگ کاف پنجاب کے صدر ہیں، بڑے پیارے میرے دوست ہیں وہ، تو میری مسز نے ان کے ساتھ ٹاؤن میں الیکشن لڑا تھا اس کا لاہور میں ڈسٹرکٹ کونسل کا، تو وہ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے، کہتے یار انداز صاحب میں جب بھی یہ 2 سیٹیں جیتتے تھے نا میاں شہباز شریف صاحب، تو ایک سیٹ وہ چھوڑ دیتے تھے، جو بڑی سیٹ تھی ایم این اے کی، تو اس میں پھر وہ میاں عبدالستار صاحب کو الیکٹ کروا دیا جاتا تھا، وہ ایک مطلب تھے شریف آدمی وہ، تو کہتے ہیں ایک دن رات کو 2:30 بجے جو ہے نا، 2:30 بجے کے قریب، 2-2:30 بجے کے قریب، میاں عبدالستار صاحب ایم این اے، سٹنگ ایم این اے، وہ سیٹ جس پہ شہباز شریف نے چھوڑی اور وزیر اعلیٰ بنے، اس پہ وہ ایم این اے ہے، وہ آپ اندازہ لگائیں وہ شہباز شریف بھی ہوئے نا، تو ان کو ٹیلی فون آ گیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ بازار حسن پہنچے رات کو اچھا۔ 2:30 بجے، تو وہ کہتے ہیں میں جناب، وہ رکشے پہ سفر کرنے والے بندے ہیں آپ جانتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں میں جناب وہاں سے بھاگا، شالمی میں رہتے تھے، کہتے میں وہاں سے بھاگا تو جناب وہاں پہنچا، میں نے کہا کوئی آگ لگ گئی ہے، کوئی میاں صاحب کا ہلکا ہے وہ،
تو کانسٹیچوینسی ہے تو وہاں کوئی آگ شاگ لگ گئی ہے، رات کا ٹائم ہے تو بازار اس میں کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں لیکن جب میں گیا تو وہاں ایک عجیب منظر تھا. کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور، اسسٹنٹ کمشنر، ایس پی سٹی، متعلقہ ڈی ایس پی، ایس ایچ او، کہتے ہیں یہ سب لوگ وہاں کھڑے تھے. تو کہتے جب میں گیا تو ان کی سانس میں سانس آ گئی. میاں صاحب شکر ہے تسی آ گئے ہو. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا شاید کوئی بندہ قتل ہو گیا یا کچھ ہو گیا. کہتے نہیں، ایک 8 منزلہ عمارت کے سامنے وہ کھڑے تھے تو تنگ سی گلی تھی. تو کہتے جی وہ میاں شباز شریف صاحب نے کہا کہ ساری انتظامیہ وہاں پہنچو، لاہور کی ساری انتظامیہ وہاں پہنچو. تو کہتے میں نے کہا اچھا جی، پھر مجھے بھی کہا، میں بھی آیا ہوں، تو کیا ہوا، کیا واقعہ کیا ہوا؟ کہتے جی وہ اوپر 8ویں منزل میں ایک خاتون رہتی ہیں، میں سکرین پہ کہہ رہا ہوں سر یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. میاں ستار صاحب زندہ ہے، راوی ہیں اس واقعے کے، جس کو کوئی شک ہو وہ ان سے جا کے پوچھ سکتا ہے. کہتے وہ 8ویں منزل پہ ایک اداکارہ رہتی ہے جو ان دنوں بڑی مشہور ہوئی تھی، جواد جی کے نام. جواد جی، وہ کہتی جواد جی، ہاں جواد جی کے نام سے. اس کا نام تھا سمینہ خالد. ٹھیک ہے جی، ہاں میاں صاحب کی فرینڈ ہے، میاں شباز شریف، میاں ستار صاحب کی نہیں، میاں شباز شریف صاحب سی ایم پنجاب کی. تو ان کے گھر میں کسی دوسری خاتون طوائف نے کوڑا پھینک دیا ہے، کوڑے کا شاپر پھینک دیا. اور رات کو وہ واپس دور شہر میں لوگ شاپر پھینکتے ہیں کوڑے کے جی، وہ اس کو ہماری والدہ کہتی تھی بمبارڈمنٹ شروع ہونے لگی ہے. اور رات کو لوگ پھینکتے، گلیوں میں پھینک دیتے تھے، وہ ایک عجیب کلچر ہے وہاں. تو کہتے اس کو پھینک دیا اس کے اندر نا، اس کے گھر میں، سمینہ خالد کے گھر میں. اب سمینہ خالد نے وہ میاں شباز شریف کو ٹیلی فون کر دیا کہ جناب وہ تو ساری انتظامیہ میاں صاحب نے ادھر بھیج دی کہ جا کے تو سمینہ خالد کا مسئلہ حل کریں، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایس پی سٹی. اچھا کہتے ہیں مسئلہ یہ وہاں پیدا ہوا تھا کہ کوئی بندہ بات کس سے کرے. وہ بھی گالیاں نکال رہی تھی، وہ بھی گالیاں نکال رہی تھی، ایک دوسرے کو ننگی ماں بہن کی گالیاں نکال رہی، دونوں وہ آپ کو پتا طوائفیں تھی. تو وہ گالیاں جب نکال رہی تھی، اب کہیں جی کون ان کو سمجھائے؟ نہ ڈی سی سمجھا سکتا ہے، نہ اے سی سمجھا سکتا ہے. یہ آپ کا پروگرام بڑا ہٹ ہونا ہے، یہ بڑی وائرل ہونا ہے واقعہ. تو وہ کہتے جی میں نے انہوں نے کہا میاں صاحب تسی خدا دا واسطہ تسی کچھ کر سکتے ہو، تسی مقامی ہو، ایم این اے ہو، تانوں سارے جانتے ہیں، کوئی کم شام بھی آتے ہوں گے نا لوگ کام شام کروانے کے لیے. تو کہتے تسی کچھ کرو. کہتے میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ میں ادھر سے آواز دوں سمینہ بس کر، تو سمینہ وہ اور گالیاں نکالے جی. تو کہتے ساتھ ساتھ وہ حکومت کو بھی نکالے، اور وہ جی میرے گھر کوڑا پھینک دیا ہے، حکومت نااہل ہے، یہ ہے وہ ہے. کہتے میرے ذہن میں پھر ایک ترکیب آئی. میاں صاحب فرماتے ہیں، کہتے میاں عبد الستار صاحب بڑے شریف آدمی میرے دوست ہیں. کہتے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میاں محمود احمد بٹ صاحب عرف میاں ماما مودا، ٹھیک ہے نا جی، اٹھایا جائے سوئے ہوئے. ٹھیک ہے جی، ان کو اٹھایا جائے تو ان کو یہ کہا جائے وہی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن جو پنچایت بن سکتے ہیں یا کوئی جو ان کا جرگہ کر سکتے ہیں یا صلح کرا سکتے ہیں. کہتے جی ہم نے وہ بڑا وہ میں نے فوری طور پہ وہ اس کو کہا. اچھا وہ مجھے یاد نہیں ہے، شاید وہ کہہ رہے تھے اس زمانے میں جوید محمود صاحب ڈپٹی کمشنر تھے شاید. جاوید ٹھیک ہے، محمود صاحب. اسی زمانے کا شاید قصہ ہے یا کوئی اور. تو کہتے ہیں وہ میں نے جاوید محمود صاحب کو کہا جو میاں محمود احمد بٹ صاحب نے بلا کے لیا. ٹھیک ہے جی، کہتے گئے جی، وہ ادھر لکھا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، ادھر عام طور پہ گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. آپ کے پاس اجازت ہے تو پھر ہی آ سکتے ہیں. دروازہ تو جب کھڑکایا تو میاں صاحب نکلے، وہ لمبے چھوڑے رحیم شہیم آدمی تھے، میں نے کئی دفعہ دیکھے. تو کہتے بٹ صاحب آئے تو ان کو بٹ صاحب کو کہا بھی وہ میاں صاحب آپ کدھر اس وقت رات کو 3 بجے 2 بجے؟ وہ یار وہ ادھر بڑا مسئلہ ہو گیا. میاں آؤ جی بٹ صاحب. ان کو میاں صاحب بھی کہتے تھے، بٹ صاحب بھی کہتے تھے، اور ان کو بھی میاں صاحب کہتے تھے. میاں محمود احمد عرف مودا ماما، اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، ماما مودا. مامے مودے کو بلایا گیا جی. مامے مودے کو کہا جی وہ جاؤ جی اوپر جا کے تو سمینہ کو ٹھنڈا کرو، تو دوسری کو بھی ٹھنڈا کرو. وہ جی وہ مامے مودے نے وہ مسئلہ حل کیا. اس کی رپورٹ بنا کر اظہر صدیق صاحب، یہ میں واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا، میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. 35 سال ہمارے ملک میں کس قسم کی خرافات جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کس قسم کی خدمت کرتے رہے ہیں. خادم اعلیٰ کیسے تھے، اور وہ رپورٹ بنا کر جب تک پوری طرح وہ سی ایم ہاؤس نہیں بھیجی گئی، صبح کی اذانیں شروع ہو گئی، بادشاہ مسجد سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں ہم اس وقت تک جو ہے نا گھروں میں جا کے تو آرام سے سو نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اب آپ کہیں. یہ تو ان کا سر دور حکومت رہا ہے راتوں کو. اب بھی آپ دیکھ لیں، ابھی آج کل میں دیکھ لیں، میں ابھی آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، شادی کے دھوم دھڑکے تو ابھی چلیں گے نا. وہ جنید صفدر کی شادی کی بات ہم کر رہے تھے. جنید صفدر کو جو ہے نا قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اس کو بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے وہ مریم صاحبہ کو لندن منگانے کے لیے. اب وہ لندن آئیں گی بیٹے کی شادی کے سلسلے میں. آپ اپنے ناظرین کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں، بڑے بڑے اینکر جو ہیں ان کو بھی یہ بات شاید پتا ہو کہ وہ لندن آئیں گی، وہ ساڑیاں پہن کے چوڑیاں پہن کے، وہ اپنے بیٹے کی اب وہ سرجری وہ جو تھی، وہ جو پرانا قصہ تھا وہ اس ہو کی جائے گی.
اس کی آڑ میں ہو جائے گی, اس کا مطلب دوبارہ ہے نکھر آئے گا, دوبارہ سے وہ ساری جریاں ختم ہو جائیں گی. آپ نے وہ, میں نے آپ کو ایک چیلنج کیا تھا دوستوں کو بھی, آپ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ ابھی مریم صاحبہ کا, مریم صفدر وان صاحبہ کا, وہ دیکھا ہے, اور انہوں نے جو آپ نے بات کی اس کی تصدیق کی ہے انہوں نے اس بات. سامنے نہیں آتی ہیں وہ, کیونکہ وہ چہرہ ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ سامنے نہیں آتی. مجھے کسی نے کہا یار اس نے بھی تھوڑی جو قریب جاتے ہیں نا جرنلسٹ, ان سے میری بات کی تو انہوں نے آپ کی بات کو تصدیق کیا. میں تو دیکھا نا لندن سے دیکھ رہا ہوں, ہے جی, میں تو لندن سے دیکھ رہا ہوں. بات ذرا لمبی ہو جانی ہے. وہ کتاب بھی آپ ذکر کر رہے تھے, رنگیلا, پتہ نہیں کیا ذکر کر رہے تھے آپ. کتاب میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے رنگیلا وزیر اعظم. ٹھیک ہے جی, اچھا اچھا, وہ میاں نواز شریف کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے, اور وہ پاکستان میں کہیں اویلیبل ہے ابھی. اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی انہوں نے اپنے دور حکومت میں, اس پہ پابندی لگا دی تھی, اور وہ جو کسی سے برآمد ہو جاتی تھی یا پبلشر سے یا کسی سے, اس کو پکڑ کے اندر دے دیتے تھے. تو وہ ابھی مجھے کسی نے بتایا, میں وہ منگوا رہا ہوں, لیکن آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں. ہم یوں کرتے ہیں نا امداد صاحب, ہم یوں کرتے ہیں, ہم ناظرین کو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ کتاب رنگیلا وزیر اعظم ہو تو ہمیں شیئر کیجیے گا, یا کسی مارکیٹ میں آپ کو نظر آئے تو شیئر کیجیے گا. آپ چونکہ امداد صاحب کو بڑی چیزیں یاد ہیں, تو رنگیلا وزیر اعظم کو سامنے رکھ کے اگلا ایک پروگرام ہم نے سامنے رکھ کے, تو ہم ایک رنگیلا وزیر اعظم 2 جو ہے نا, اس کو ہم بھی شائع کر دیں گے کتاب ہے. ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی داستانیں ہیں ان کی رنگینیوں کی. اور یہ رنگینیاں جو ہے نا, وہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ریڈی رہیں, آپ وہ کلا شلا شیروانی, مجھے اور بھی ایک دوست کل میرے, اچھا یہ خبر کیسے مزے کی سامنے آئی, کل میرے ایک جرنلسٹ دوست مجھے کہنے لگے کہ یار میں ساؤتھال آیا ہوں. تو میں نے کہا اچھا کیا کر رہے ہیں, خیریت ہے شاہ جی؟ کہتے یار میں شیروانی ڈھونڈ رہا ہوں. میں کہا شیروانی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہتے یار وہ شادی آ رہی ہے نا میاں نواز شریف کے گھر میں, تو وہ میں نے شیروانی, وہ میں نے کہا جناب کمال ہے, یہ کیا خبر ہے؟ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ وہاں تو جناب شادی ہونے والی ہے, اور جنید صفدر جو جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ اگلا وزیر اعظم بنا رہے ہیں. اچھا ایک وزیر اعظم جو ہم نے لندن سے بھیجا ہوا ہے, اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کے ساتھ تو کوئی لڑکی, وہ لڑکا بھی نہیں, مطلب اس کو پسند آتا کوئی تو وہ یہاں پہ ایک نیا, اچھا یہ بھی جو ہے نا, یہ بھی کچھ کم نہیں ہے جنید صفدر صاحب بھی. یہ جنید صفدر صاحب بھی تھوڑے سے نا وہ مطلب کنی کھاتے ہیں, ان کو بھی کنی باندھنی پڑے گی شادی سے پہلے پھر یہ ہوا میں بلند ہو سکیں گے. تو آپ تیار ہو جائیں, ہم تو تیار ہیں. اگر نہیں بھی بلائیں گے تو ہم باہر چلے جائیں گے جمعہ جنرل, وہاں جا کے ہم ذرا وہ جو کچھ وہ پلیٹیں جو بتایا تھا اوپر گرا دیتے ہیں لوگوں کے چاول, وہ ان کی قمیضیں خراب ہو جاتی ہیں, تو ہمیں بھی کوئی بریانی کو مل جائے گی انشاءاللہ. شادی ہونے والی ہے سر, میں بتا رہا ہوں کہ شادی کے چکر میں خبر دے رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ شادی کے چکر میں لندن آنا چاہ رہی ہیں, اور وہ جو ہے معاملہ وہ سرجری والا, وہ شادی کی تقریب میں بدلنے والا. آپ نے 2 خبریں دے دی نا, ایک تو دے دی شادی کی خبر, اور دوسری آپ نے دے دی کہ امپورٹڈ وزیر اعظم لندن سے تیار ہو رہا ہے, یعنی شادی بھی اور لندن سے وزیر اعظم. جی ہاں, دیکھو سالہ میں صاحب بن گیا, شادی شدہ بن گیا, شادی شدہ بن گیا. اب وہ دوبارہ کہتے جاتے نا, آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, آپ بڑا محظوظ ہوں گے ہمارے ناظرین, 2 منٹ کا. وہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے, امرتسر سے تھے وہ بھی, کہتے تھے امرتسر میں ایک پاگل آدمی تھا, پاگل دیوانہ جس کو کہتے ہیں. کہتے وہ کوئی بھی بارات جا رہی ہوتی تھی نا, تو وہ دولہا کو پکڑ لیتا تھا, دولہا کو پکڑ کے نا تو گریبان سے پکڑ لیتا تھا, ایسے روک لیتا تھا, یعنی روک لیتا تھا, گریبان شاید نہ پکڑتا ہو, لیکن وہ روک کے کہتا تھا ابھی بھی وقت ہے, بھاگ جاؤ. کہتے وہ والد صاحب کہتے ہیں شاید وہ شادی کا کوئی اس کے ذہن میں کوئی تھا, اس کے دیوانگی کا سبب تھا شادی, تو وہ دولہا کو کہتا تھا ابھی بھی وقت ہے, بھاگ جاؤ. تو ہم بھی اپنے پروگرام کے ذریعے کہتے ہیں جنید صاحب اب بھی وقت ہے, بھاگ جائیں, ورنہ یہ آپ کو قربانی کا بکرا بنانے والے ہیں. اور شادی شدہ وزیر اعظم, اور وہ امپورٹ جو ہے نا پاکستان میں ہوگا. وزیر اعظم تو بہت سارے, ایک تو بغیر شادی کے بھی آنا چاہ رہی ہے نا, وزیر اعظم بننا چاہ رہی ہے. وہ کہتی میں بیاہ بھی نہیں کرنا, میں ویسے ہی رکھ لو, وہ ہے جی ملالہ یوسف زئی, وہ کہتی وہ بھی خیر شادی کے, یہ شادی والا, اور ایک تیسرے وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی وہ پشاور کی طرف جا کے رشتہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کئی دفعہ, لیکن ادھر بھی نہیں تھا ان کو. چلے پروگرام زیادہ لمبا ہو گیا. دیکھیں گفتگو آپ کے سامنے, حقائق سامنے, 2 خبریں دے دی ہیں, وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں کہ شادی مریم نے باہر جانا, اور ساتھ امپورٹڈ وزیر اعظم جنید صفدر تیار ہو رہا ہے. اجازت دیجیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور رنگیلا وزیر اعظم کی کتاب کے بارے میں جیسے کہا وہ ضرور ہمیں بتائیے گا. اجازت دیجیے گا, السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد. زندہ باد.